बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग एक बार प्यार से दरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, वालिदैन की बख्शिश के लिए अगर आप लोग ये तस्बीह पढ़ेंगे तो उन पर से अजाब हटा लिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये तस्बीह पढ़कर अपने फोतशुदा वालिदैन को या किसी को भी इसाले सवाब करेगा तो उनका कब्र अंधेरी कब्र से निकलकर नूर में बदल जाएगी। वो तस्बीह कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। यार मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसके वालिदैन दुनिया और आखिरत में बख्शे जाएं और अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात पाएँ। वालिदैन की खिदमत और उनके हक़ में दुआ करना औलाद का फ़र्ज़ है, और जो औलाद वालिदैन के लिए इसाले सवाब करती है वो ना सिर्फ दुनिया में कामयाब होती है बल्कि आखिरत में भी उनको बहुत बड़ा मकाम मिलता है और वह सुरखरू होती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी दुआएं बताई हैं, मुख्तलिफ़ दुआएं बताई हैं, बहुत से ज़िक्र बताए हैं जिनकी बरकत से हम अपने वालिदैन के लिए दुआएं कर सकते हैं, उनकी बख्शिश के लिए कर सकते हैं, उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उनकी कब्रें नूर से भर जाती हैं। तो आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगी वो भी एक ऐसी ही तस्बीह है। अगर आप वो तस्बीह पढ़ के अपने वालिदैन को उसका इसाले सवाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी कब्रें बहुत रोशन होंगी और उनको अल्लाह ना करे अगर अज़ाब कब्र होगा तो वो हटा लिया जाएगा और उनको जन्नतुल फरदौस में जगह मिलेगी। जन्नत के बागों में से एक बाग में वो इंशाअल्लाह ताला से होंगे। नाज़रीन इकराम, आप लोग जानते हैं कि मुसलमान का अकीदा है, बल्कि ये हम सब को पता है कि हर जी रूह ने एक ना एक दिन मरना ही है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कल परसों किसने होने हैं ये किसी को नहीं पता कि किसकी कितनी ज़िंदगी है। हम लोग जो अमाल करेंगे, जो तस्बीह करेंगे, उसका इसाले सवाब अगर हम अपने मरहूमैन के लिए देंगे तो आप लोगों को पता है कि वो हमारे भी नामा माल में लिखा जाएगा। उनको जो सवाब पहुँचाएंगे वो तो अलग है ही, लेकिन वो हमारे भी नामा माल में लिखी गए और इसकी बरकत भी बहुत है, फजीलतें भी बहुत है। तो आप लोग इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल भी बना सकते हैं और जब रोज़ाना भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आप जब वीडियो देखो तो इसको एक बार जब मैं जिस तरह से मैं बताऊंगी उसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ के ज़रूर अपने वालिदैन के लिए, अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए बख्शिश के लिए आप लोगों ने एक बार तो मेरे कहने पे ज़रूर करनी है। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसको ज़िंदगी का अपना एक हिस्सा बना सकते हैं, रोज़ाना पढ़ के भी उनको बख्श सकते हैं। जब आप लोगों को नाज़रीन इकराम पता है जब इंसान मर जाता है तो उसके नामा इमाल बंद कर दिए जाते हैं, फिर वो नेकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुर्दे की ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि वो एक बार दुनिया में जाए और ये काम करे। मतलब कि उसने अगर कभी सदका खैरात नहीं किया होगा और जब वो देखेगा आखिरत में अपने बरसगी जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे देखेगा कि सदका खैरात करने वालों को क्या क्या इनामात मिलते हैं, तो वो एक बार सदका खैरात ज़रूर करेगा। दूसरी बात ये है कि नाज़रीन किराम, हमारी औलाद हमारे लिए जो है वो कहते हैं कि सदका जारिया बन सकती है, पढ़ के बच सकती है। मरने वालों के नाम के लिए हम कोई भी सदका जारिया की नीयत से उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका सवाब उनको मिलता रहेगा। मतलब कि फ़र्ज़ करें किसी मस्जिद में हम लोग पानी का पंप लगवा देते हैं या कहीं पे वाटर कूलर रख देते हैं उनका नाम लेकर कि ये हम लोगों ने उनके लिए सदका जारिया की नीयत से रखा है, तो उनका सवाब उनको मिलेगा। उसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर कोई दरख्त लगा रहे हैं उसके साए में कोई बैठेगा, उसका कोई फल खाएगा, तो ये भी एक सदका जारिया है। कहीं पे कुआं बनवा दिया, खदवा दिया, किसी गरीब की कोई हेल्प कर दी, किसी बहन बेटी गरीब की शादी करवा में उसकी मदद कर दी, तो ये सारी एक सदका जारिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने मरने वालों के लिए सदका जारिया करें और ताकि उनको सवाब मिले, वो आखिरत में अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, कब्रें उनकी रोशन रहें, जन्नतुल फरदौस में वो इंशाअल्लाह ताला से रहें, तो आप लोग जो वो अपनी दुनिया में कर चुके हैं अमाल उनसे वो तो उनको साहब। लेकिन औलाद अगर चाहती है कि उनके वालिदैन
ان کی وہاں آخر ہم لوگ ان کے لیے بھی کریں، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ کبھی کبھی بچے کامیاب نہیں ہوتے تو وہ والدین کے لیے جیتے جی کچھ نہیں کرتے، لیکن بعد میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کاش کچھ کر سکیں، لیکن کبھی کبھی والدین کو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا تو وہ بچوں کے وہ عروج پاتے ہوئے، سمجھ لے کہ ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اولاد اگر چاہتی ہے کہ ہمارے والدین کے لیے ہمارے والدین نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، ہمارے لیے ہمارے سب کچھ کیا ہے، ہمیں پڑھایا لکھایا ترقی دی، آج ہم لوگ اس قابل ہوئے ہیں، ہم اپنی ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کر سکتے ہیں۔ کسی غریب کا بھلا کر دیں، کہیں پہ کنواں کھدوا دے، جہاں پہ دیکھیں پانی کی بہت ضرورت ہے اور قلت ہے، وہاں پہ پورا نہیں ہو رہا، وہاں پہ کنواں کھدوا دے۔ کسی کی راستے سے کانٹے، کسی کی مسجد کوئی تعمیر ہو رہی تو اس میں کوئی آپ لوگ ایسی چیز رکھوا دیں جو وہاں کی ضرورت ہے، سیمنٹ لے کے دے دیں، ریت لے کے دے دیں، بجری لے کے دے دیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ جب آپ ان کے نام سے دیں گے تو وہ ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور اس کا ثواب ان کو تو جو ملے گا ہی، آپ لوگوں کو بھی اس کا ملے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اور آپ لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، آپ مسجدوں میں بہت سے غریب غربا ہوتے ہیں، ویسے مسجد میں نہیں ہوتے، آس پڑوس ہوتے ہیں، ویسے آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ان کے لیے کوئی انتظام کر دیں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اگر اپنے ریلیٹیو میں رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں جو آپ سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں تو ان کی مدد کر دیں، ان کے لیکن نیت آپ لوگوں نے اپنے والدین کی کرنی ہے، جس کے نام سے آپ لوگ صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں اس کے نام سے نیت کر کے تو آپ لوگ ان کو دے سکتے ہیں۔ بہت سے ذریعے یہ آپ لوگ مننے والوں کے لیے جب کریں گے تو ان کی روحیں خوش ہوں گی، اور وہ آپ کے لیے وہاں پہ خوش ہوں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی ہے تو آج ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ اس کے بہت سے ذریعے ہیں، بہت سے مسلمان کرتے بھی ہیں۔ مسجدوں میں چیزیں رکھوا دی، غریبوں کی مدد کر دی، پانی رکھوا دیا، جیسے اب گرمی شروع ہو گئی ہے تو جگہ جگہ پہ بہت سے لوگ کولر رکھوا دیتے ہیں، اس میں برف ڈلوا دیتے ہیں تاکہ راہگیر لوگ جاتے جاتے پانی پی سکیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اپنے والدین کی روحوں کو خوش کر سکتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ہم لوگ کریں گے ان کے لیے کریں گے تو ان کی آخرت سنور جائے گی، ان کی جو قبریں ہیں وہ نور سے بھر جائیں گی۔ تو والدین کے لیے بچے کر سکتے ہیں، جو بچے کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے لیے یا ریلیٹیو کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے یا بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے تو وہ لوگ، لیکن سب سے جو آسان ہے، اگر آپ کی مالی حالات اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر سکیں، مطلب کہ کنواں نہیں کھدوا سکتے، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے، اگر آپ کے یہ مالی حالات نہیں ہے تو میرے کہنے پہ آپ لوگ یہ تسبیح کر لیں۔ اس کا ثواب بھی جب آپ اپنے والدین کو بخشیں گے تو یقین کیجئے ان کی قبریں جو ہیں وہ نور سے روشن ہو جائیں گی، منور ہو جائیں گی، اور اس کا ایصال ثواب بھی ان کا ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ قبر پر عذاب ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہٹا لیں گے۔ تسبیح آپ لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس وقت آپ کو صحیح لگے آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تسبیح کریں تو اس کے لیے آپ لوگ کوشش کیجیے گا باوضو ہوں، پاک صاف ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جس کو بھی ہدیہ کرنے ہے اپنے والدین کو کرنا ہے، کوئی بہن بھائی دنیا سے جا چکے ان کو کرنا ہے، یا کوئی ریلیٹیو ہے ان کو کرنا ہے، تو آپ ان کے نام کا لے کے ایک تسبیح لے لینی ہے۔ آپ نے وہ تسبیح کرنی ہے، نہ کم کرنی ہے نہ زیادہ کرنی ہے، جتنی بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے۔ تو اس طرح سے ایصال ثواب اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گی تو اس کا ایصال ثواب شاید ویسے نہ جائے۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ تسبیح بتا دیتی ہوں، وہ تسبیح کون سی ہے، وہ آپ لوگ پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ تسبیح اپنی مرضی سے کریں گے، جس طرح سے بتایا گیا طریقہ ویسے نہیں کریں گے تو پھر ان کا ثواب ان کو صحیح طرح سے نہیں پہنچے گا۔ آپ لوگوں کو میں جس طریقے سے بتاؤں آپ لوگوں نے ویسے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے پڑھنے میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، آپ جس وقت بھی چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ آسانی کے لیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اپنی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد نیت کرنی مطلب اگر جس کے لیے آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے، اپنے والدین کے لیے اگر کرنا ہے تو والدین کے لیے نیت کر لیں، اگر ریلیٹیو میں کرنا ہے یا کسی اور کے لیے کرنا ہے تو ان کی نیت کر لیں۔
اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں گے آپ لوگ 3 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ تسبیح آپ لوگوں نے 100 دانوں والی لینی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر اگر پڑھ سکیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ تسبیح لے لیں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنی ہے تو 100 دانے ہونے چاہیے، نہ کم نہ زیادہ، 100 مکمل کرنے ہیں۔ اگر آپ اپنی گنتی کو صحیح رکھ سکتے ہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں، نہیں تو پھر تسبیح لے لیں، سب سے آسان حل ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگوں نے یہ تسبیح ایک پوری 100 دانوں کی کرنی ہے۔ 100 دانوں کی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں بھی 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے اپنے مرحومین والدین کے لیے، یا جس کو آپ نے سال ثواب کرنا اس کے لیے، یا جس کو بھی اس کا ثواب بخشنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ ایک دن میں کر کے اپنے والدین کو جس کو چاہے بخش سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس کو روزانہ بھی کریں گے تو یہ بہت بڑے اعمال ہے، یقین کیجیے پڑھنے میں آسان ہے، اور ترازو میں اگر اس کو تولے جائیں گے تو یہ بہت بڑی تسبیح وزنی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی بہت سی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ لوگ قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کی قبر روشن ہوگی۔ آپ کے والدین کی تو جو قبر روشن ہوگی سو ہوگی، آپ کے نامہ مال میں بھی اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو دیکھیں، آپ جس کو بھی بخشنا چاہتے ہیں، اپنے کسی آپ بہت سے گھروں میں بہن بھائی بھی فوت ہو چکے ہوتے ہیں، والدین بھی نہیں ہوتے، بہت سے ریلیٹیو بھی ایسے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ہی بخشیں، کیونکہ ہم لوگ ان کے لیے اب ایک صدقہ جاریہ ہے، جس کو بخشیں گے ان تک ہمارا ثواب پہنچے گا، اور ان کے درجات وہاں پہ بلند ہوں گے۔ تو کوشش کیا کریں، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ اس تسبیح کو روزانہ بھی اگر ایک بار کریں گے نا، تو جس کو بخشیں گے، جس کو پڑھ کے جس کے پڑھنے کے بعد ان کو نیت کر کے بخشیں گے تو سب کو ان کا ثواب پہنچے گا، ان کی قبریں روشن ہوں گی، اور ان کو درجات بلند ہوں گے، اور ان کی حد نظر اتنی قبر وسیع ہوگی کہ آپ لوگ وہ ہم لوگوں کے لیے اب بہت خوش ہوں گے کہ ہم لوگوں نے پیچھے اپنے لیے صدقہ جاریہ میں کچھ اچھا ہی چھوڑا ہے۔ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے مرنے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا میں اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں، تو یہ سب سے بیسٹ تسبیح ہے۔ آپ لوگ ان کے لیے تسبیح کریں، ان کو پڑھ کے بخشیں۔ اور ناظرین کرام، یہ ایک انمول خزانہ، 100 دانے کرنے ہیں، پورے گن کے آپ لوگوں نے کرنے ہیں، کم نہ زیادہ۔ ہاں، روزانہ کی اگر آپ لوگ ایک تسبیح کریں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جسے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور ان کی جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، اور قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ حوض کوثر سے ان کو پانی پلایا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس عظیم وظیفے کی برکت سے، اور ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا چاہیے، تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو، والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو، ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے ناظرین بتائی گئی تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں درود پاک پڑھنا جو آپ لوگوں نے یہ پہلے پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میری دعا میں آپ الحمدللہ ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، رزق میں برکت لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت، دوبارہ ملوں گی آپ سے بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔